अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डांस स्पेशल में आपका मेज़बान अली अकबर ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, किसी मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दारोमदार वहाँ पर अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल, सियासी और माशी इस्तेहकाम और क़ानून की बालादस्ती पर होता है। बदकिस्मती से इस वक्त जो है मुल्क में पाकिस्तान में ये जो 4 बुनियादें हैं ये कमज़ोर हालत में है। हम अगर ज़िक्र करें तो सियासी इस्तेहकाम की, तो ये समझा जा रहा था, सोचा जा रहा था कि जब आम इंतखाबात हो जाएंगे तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो माशी इस्तेहकाम भी आएगा। नताइज कुछ अच्छे नहीं आ रहे। 5 महीने हो गए इंतखाबात को और इस वक्त भी मुल्क के अंदर जो है सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, और इसके साथ साथ माशी जो अदम इस्तेहकाम है उसका अंदाज़ा आपको जो बजट पेश किया गया है उससे बेहतर तरीके से हो गया होगा। इस वक्त जो है वो गरीब इंतहाई कमज़ोर हालत में है। लोगों का आमदन जो है वो 15 से 18 हज़ार रुपये है, जबकि अखराजात उनके 30 हज़ार से ज़ायद है, और यकीनन उसकी वजह जो है बिजली के बिल्स जो ज़्यादा है इस वक्त, और इसके साथ साथ बेरोज़गारी भी है, और जो चीज़ों पर टैक्स लगे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो लोगों का जीना दोबर हो गया है। और जो अमन अमान की सूरत हाल है, तो गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल भी इंतहाई ख़राब है। बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दों ने फिर से सर उठा दिया है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर बैरिस्टर सैफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो सूरत हाल है इस वक्त, जो मंजर कशी है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या कर रही है आवाम को इससे बचाने के लिए? क्या इक़दाम आप लोगों ने इस जो आपकी हुकूमत के 5 महीने गुजरे हैं? पहली बात तो ये है कि 5 महीने अभी इंतखाबात को ही हुए हैं। ओवरऑल तनाज़र में, अगर कौमी तनाज़र में देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक हिस्सा है, एक सूबा है, और पाकिस्तान के जो अमूमी हालात हैं अगर वो बेहतर होंगे तो यहाँ भी बेहतर होंगे, और अगर वो ख़राब होंगे तो यहाँ पर भी उसके मनफी असरात मुरतब होंगे। तो एक तो हम अलग से अपने लिए कुछ इतना हमारे पास स्पेस नहीं है कि हम अलग से कुछ करें, और मुल्क का जो ओवरऑल जो सिचुएशन है या जो हालात हैं वो हम पर असरअंदाज ना हो। पहली बात तो ये है कि इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल जो आपने अपनी गुफ्तगू में इब्तदाइया में बात की, देखें अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होने की कुछ वजूहात होती हैं, कुछ बैनुल अक़वामी हैं और कुछ हमारी लोकल हैं। बैनुल अक़वामी वजूहात पर तो हमारा कोई असर नहीं है, या कोई हम उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये जो हमारा मसला है ये बैनुल अक़वामी मसाइल को पाकिस्तान के अंदर ठीक से हैंडल ना करने की वजूहात की वजह से हमें इस वक्त ये मसाइल का सलामती के साथ रिलेटेड मसाइल का सामना है। ओवरऑल अगर आप देखें तो कौमी तनाज़र में और हमारे निज़ाम के तनाज़र में, पार्लिमानी जमहूरियत के तनाज़र में, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी जिसको कहा जाता है, कौमी सलामती, ये वफाक की जिम्मेदारी होती है, ये सूबे की नहीं होती। सूबे का काम है अमन अमान की सूरत हाल को, जो आम जराइम होते हैं या खिलाफ कानून काम होता है उसको कंट्रोल करना सूबे का काम है, और नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम में फेडरल गवर्नमेंट का, वफाकी हुकूमत का काम होता है कि वो उसको मैनेज करे। वफाकी हुकूमत की के हालात आपके सामने हैं, मैं उस लंबी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो कुछ उनकी जिम्मेदारियां हैं इस हवाले से वो पूरी नहीं हो रही, बल्कि इस इशू को बुनियाद बनाकर एक किस्म की सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, सियासत की जा रही है, और उसकी कई मिसालें मैं आपके सामने रख सकता हूँ। सबसे पहली मिसाल मैं ये रखूँगा कि अभी गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म ने एपेक्स कमेटी का एक इजलास हुआ उनकी सदारत में, उसमें उन्होंने जब कहा कि 14 सालों में 6 बिलियन रुपए दिए गए और खैबर पख्तूनख्वा ने काउंटर टेररिज्म, वो जो बात इसने की वज़ीर आज़म ने, वो उन्होंने की थी मेरे ख्याल में कौमी असम्बली के फ्लोर पे की। अब वज़ीर आज़म का खैर उसकी नाअहली या उसकी नालायकी पे मैं क्या बात करूँ, तो मेरे तबसरे के बावजूद भी लोगों को पता है वो कितना कॉम्पिटेंट है, लेकिन पहले तो उसने ये किया कि एपेक्स कमेटी के इजलास में जिन अमूर पर बात हुई उनमें कहीं भी ऑपरेशन का जिक्र नहीं था, लेकिन वज़ीर आज़म ने एंड में, इख्तिताम में ऑपरेशन का तासुब दे दिया, क्योंकि उसने उस बात की पूरी तरह वजाहत नहीं की। उसकी वजह ये थी कि उसके सामने एक लिखी हुई तकरीर आ गई और उसने लिखकर पढ़कर सुना दी, जैसे न्यूज़ एंकर जो है या न्यूज़ कास्टर जो है वो लिखी हुई तकरीर, वो खबर पढ़ता है
اس نے پڑھ کے سنا دی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے ملک میں ایک عجیب سی کشمکش اور ایک ٹینشن پیدا ہو گئی اور لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ شاید نیا آپریشن ہونے والے اور ہم اس کی مخالفت کریں گے, کیونکہ خیبر پختونخوا کے عوام آپریشنز کے نتیجے میں خاصے پریشان ہوتے رہے ماضی میں. وزیر اعظم کو ایک ذمہ دارانہ طریقے سے اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی اور تمام جو میتھڈالوجی ہے, طریقہ کار ہے, اس پر بھی بات کرنی چاہیے تھی, جو اس نے نہیں کی, کنفیوژن پیدا ہو گئی. بعد میں وزیر اطلاعات نے عطا تارڑ نے اس کی وضاحت کر دیا, ٹھیک ہے, لیکن وضاحت کے باوجود وہ بات کلیئر نہیں ہوئی, کیونکہ دوسری طرف رانا وہ ثناء اللہ اور خواجہ آصف جو انہوں نے دو مداری بٹھائے ہوئے ہیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے الفاظ ان کے منہ سے کیا نکل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی پھر سے وزیر اعظم نے کہا ہوا ہے کہ جو علی امین صاحب تھے کمیٹی میں انہوں نے آپریشن کی حمایت کی, ابھی پھر سے انہوں نے کہا. یہی میں کہہ رہا ہوں نا, تو یا تو وزیر اعظم سچ کہہ رہے ہیں اور یا عطا تارڑ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, دونوں میں سے ایک بات بتائے, اور یا پھر فوج جھوٹ بول رہی ہے, کیونکہ اب فوجی حکام کی طرف سے بھی یہ بات آئی ہے کہ ہم کوئی نیا آپریشن نہیں شروع کریں, کوئی آئی ڈی پیز نہیں کریٹ کریں گے, کسی علاقے سے لوگوں کا انخلا نہیں کریں گے. تو ان میں سے کون اب سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ کہہ رہا ہے, اس کا فیصلہ پھر اب عوام پہ چھوڑنا چاہیے. لیکن میرا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جب پھر قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس نے تقریر کی, وہاں پر اس نے یہ 590 ملین روپے کی 590 اس کی کیا نام ہے 6 ارب روپے کی بات کی کہ ہم نے خیبر پختونخوا کو دی ہے سی ٹی ڈی بنانے کے لیے, سی ٹی ڈی نہیں بنی. اب وزیر اعظم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سی ٹی ڈی تو ہم نے 2014 میں بنائی ہوئی ہے اور وہاں سے آپریشنل ہے. ہاں البتہ سی ٹی ڈی کو اچھے فعال طریقے سے کام کرنے کے لیے جو وسائل چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے, اور یہ جو 6 ارب روپے تھے یہ تو بنیادی طور پر اس کے لیے دیے گئے تھے. سوات میں جو آپریشن ہوا تھا اور اس کے بعد جو تعمیر نو اور بحالی کا جو کام تھا, ریکنسٹرکشن اینڈ میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا تھا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے تو نہیں تھا, وہ اس آپریشن کی بات میں تھا کہ وہ جو وہاں پہ نقصانات ہوئے ان کو پورا کیا جائے. لیکن بہر صورت حکومت کی طرف سے یہ جو غیر ذمہ دارانہ بیان بازی ہے جس کا مقصد صرف اور صرف خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے مسائل پیدا کرنا اور ہمارے خلاف سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے, اس کا نتیجہ دیکھیں نا. جب آپ امیچور, نابالغ, ذہنی نابالغ اور آپ سیاسی طور پر کرپٹ لوگوں کو اقتدار کی کرسی پر بٹھا دیتے ہیں تو پھر وہ قومی سلامتی کے امور پر بھی سیاست کرتے ہیں. یہ جو بھی تناظر ہے اس میں قومی سلامتی کے ایشوز پر بات ہو رہی ہے. دوسری میں ایک بات بتانا چاہوں, تھوڑی سی ٹیکنیکل ایکیڈیمک ایک پوائنٹ میں ریز کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کا سینیریو ہے اس کو ٹیررزم کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں دہشت گردی, حالانکہ یہ دہشت گردی نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر یہ دہشت گردی تھی جب 2014 میں آپریشن ضرب عضب سے پہلے کی صورتحال تھی. اب یہ ایک اور چیز ہے, یہ وائلنٹ ٹیررزم, وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے, یعنی پرتشدد انتہا پسندی جس کو کہا جاتا ہے. وائلنٹ ایکسٹریمزم کی ڈائنامکس اور ٹیررزم کی ڈائنامکس میں فرق ہوتا ہے. وائلنٹ ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو پالیسیاں اور جو طریقہ کار ریاستیں اڈاپٹ کرتی ہیں وہ نہیں ہوتا جو کہ ہماری وفاقی حکومت اس طرح سے اس کو دیکھ رہی ہے. تو پالیسی لیول پر, اسٹریٹجک لیول پر بھی فقدان ہے عقل کے استعمال کا اور سمجھ کا, کیونکہ نہ سمجھنے کے لیے ٹائم ہے اور نہ جو سمجھ کے لیے عقل درکار ہوتی ہے وہ ہے. تو اس وجہ سے سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے, خیبر پختونخوا پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور کنفیوژن. یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ الگ ایک اسٹیٹ ہے, خاص کر ان ایشوز میں. اب مسئلہ تو ہے, چاہے وہ ایکسٹریمزم کا ہو, چاہے مطلب ٹیررزم کا ہو, خیبر پختونخوا کے اندر ہے. اب قبائلی علاقوں سے معاملہ جو ہے بندوبستی علاقوں تک بھی آ گیا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ حسن گڑھی میں اس دن آپریشن ہوا. تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی ہے, وفاقی فیصلوں کے ساتھ جو ہے وہ متفق نہیں ہے, حل کیا ہے اس کا؟ خیبر پختونخوا حکومت کیا سمجھتی ہے اس سچویشن میں, یہ جو سیکیورٹی کا ہے؟ سیکیورٹی کا حل تو یہی ہے کہ سب سے پہلے جیسے میں نے ابھی بات کی وائلنٹ ایکسٹریمزم, اس کے سدباب کے لیے کام کرنا چاہیے. اس کے سدباب کے لیے وفاقی حکومت نے صرف ایک کام کیا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے نیشنل ایکشن پلان کے نام سے ایک ڈاکومنٹ تیار کر کے چھاپ کر وہ رکھ دیا, اور جب بھی موقع ملتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو الاپتے رہتے ہیں, اس راہ کو کر کچھ نہیں رہے اس کے لیے. مثلا 23,000 مدارس ہیں اس وقت پورے ہمارے صوبے میں, 23,000 ٹھیک ہے رجسٹرڈ ہے. اب یہ رجسٹریشن کس کا کام ہے؟ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا نہیں ہے, یہ نیشنل گورنمنٹ کا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان ان کا, اس پر عمل درآمد ان کا کام ہے, نہیں ہو رہا. پاکستان کے اور علاقوں میں یہ تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ جو بھی دہشت گرد پیدا ہو رہا ہے وہ ہمارے ہی صوبے کا ہو, باقی صوبوں کے بھی تو لوگ ہیں.
پکڑے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, ان کے سدباب کے لیے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, سندھ میں کیا ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور ساتھ ہی ساتھ جو وائلنٹ ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کے لیے جو دیگر امور ہیں ان پر بھی توجہ دینا, یہ وفاقی حکومت کا کام ہے, کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. وہاں انہوں نے رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف کو وزیر دفاع بنایا ہوا ہے اور ایک کو مشیر بنایا ہوا ہے. ان کی جو کارکردگی ہے وہ ان کی شکل سے ہی آپ کو نظر آ جاتی ہے کہ کتنے کمپیٹنٹ لوگ ہیں, ان کی باتوں سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت سنجیدہ نہیں ہے, بالکل نہیں. اور سنجیدہ, یار آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی یہ حالت ہے, افسوسناک حالت ہے کہ سندھ کے ایک مخصوص علاقے میں جو ایک تحصیل جتنی جگہ بھی نہیں ہے وہاں پر ڈاکوؤں کو نہیں کنٹرول کیا جاتا. کچے کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ نہیں کنٹرول ہو رہے. وہ اس لیے نہیں ہو رہے کہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو لوگ ہیں یا ان کی سرپرستی کرنے والے ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے اور اسے کا پورا صوبہ ان کے حوالے کیا گیا. تو یہ کام نہ تو فوج کا الگ سے ہے اور نہ ہی خیبر پختونخوا حکومت کا, یہ اوور آل قومی کام ہے. اگر وفاقی حکومت سنجیدہ ہوگی, پہلے ایک اسٹریٹجی بنائے, پلان کرے, اس ایشو پر سیاست کرنا بند کر دے, کیونکہ یہ قومی سلامتی کا ایشو ہے. اگر یہ اس پر آپ سیاست کرو گے تو پورا ملک آپ ڈبو دو گے. دوسری بات, اس کے لیے جو وسائل ہیں وہ دیے جائیں نا. خیبر پختونخوا ہمارا فرنٹ لائن پروونس ہے, ہم ڈائریکٹ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ہمارے کس طرح کے وسائل آپ چاہتے ہیں؟ مالی وسائل چاہیے, ٹیکنیکل وسائل چاہیے. ٹیکنیکل وسائل کیا ہیں؟ ٹیکنیکل وسائل یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہمارے ساتھ تعاون کرے, صوبے کے ساتھ تعاون کرے. اس وقت وہ ایک وفاقی ادارہ ہے, ٹیلی فون کمیونیکیشن کو انٹرسیپٹ کرنا, اس کا ڈیٹا دینا, اس کا مسارہ دینا, جو بھی ریکارڈ ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے, وہ دیتے ہیں. ایف آئی اے ہے, بارڈر کنٹرول کس کا ہے؟ یہ میرا جو 1500 کلومیٹر کا بارڈر ہے اس کو کون کنٹرول؟ ہاں, یہ میرا کام تو نہیں ہے, یہ صوبے کا کام نہیں ہے. میں تو تب, میری ذمہ داری تو تب شروع ہوگی جب ایک دہشت گرد بارڈر کو کراس کر کے پاکستان میں انٹر ہوگا اور خیبر پختونخوا میں آئے گا, یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے. لیکن وہ آئے کیسے, اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات ہیں, یہ ایف آئی اے کا کام ہے یا یہ فیڈرل اداروں کا کام ہے, یہ میرا کام نہیں ہے. اب وہ اگر یہ نہیں کر رہے, اسی طرح ایک چیز اور بتا دوں, یہ جو ہنڈی اور حوالے کا کام ہے, اس کے بارے میں یہ رپورٹس ہیں کہ یہ چونکہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کے سائڈ پہ ایک چیز ہوتی ہے, اٹس ناٹ ریگولیٹڈ, ٹیررزم کے لیے, ٹیرر فائننسنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ باقی چیزیں جو ہیں, یہ اسمگلنگ ہے, بالکل یہ چیز ہے جس کو آپ وہ کہتے ہیں انلیگل اسپیکٹرم جس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں, اس کو کنٹرول کرنے میں بنیادی کام تو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے, اس میں کیا کر سکتا, صرف سیاست کر رہی ہے ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, اگر ہم یہ دیکھیں تو آپریشن تو ایک طرح سے جاری ہے, وہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں اس میں ڈرون بھی استعمال ہو رہے ہیں, ایون گن شپ ہیلیکاپٹر بھی مطلب جو استعمال ہو رہے ہیں. پھر کیوں یہ واویلا کیوں ہے, یہ شور کیوں ہے, اس بات جو ہے؟ دیکھیں, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کوئی سچویشن ایسی نہیں ہے کہ جو کوئی نئی حالت پیدا ہوئی ہو. آپ اگر ماضی کو بھی دیکھیں تو آپ کے ہر شہر میں خود کچھ دھماکے ہوتے تھے, بم دھماکے ہوتے تھے, لوگوں کو اسی طرح شہید کیا گیا. 80,000 جانیں ہماری پچھلے 6 مہینے میں تو نہیں ضائع ہوئی نا, اس سے پہلے کا جو دور تھا اس میں ہوئی ہے. اور 80,000 انسان جو جن کو جو جاں بحق ہوئے ہیں وہ خیبر پختونخوا میں بھی نہیں ہوئے, پورے پاکستان میں ہوتے. یہ تو ہمارا ایک نیشنل مسئلہ تھا. اس کو ہینڈل کرنا میں چونکہ ہم ناکام ہو گئے ہیں اور اب یہ ابھی تک موجود ہے تو ہم اس کو ایک دوسرے کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کا استعمال کریں. میری رائے یہ ہے, میرا خیال یہ ہے کہ دہشت گردی کا میگنیچیوڈ یا اس کی جو اس وقت مطلب تعداد ہے یا اس کی جو مقدار ہے, اس طرح میں کہنا چاہوں گا, میگنیچیوڈ زیادہ بہتر لفظ ہے انگریزی کا. دہشت گردی کا میگنیچیوڈ تقریباً وہی ہے, کوئی انکریز نہیں ہوا, بلکہ کم ہوا ہوگا, کمپیریٹیولی کم ہوا. اب دیکھیں, اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں لیکن مخصوص علاقوں میں کر رہے ہیں, اور مخصوص علاقوں میں کر رہے ہیں. دیکھیں, ایک پولیس والا جو بیچارہ سڑک پہ ٹریفک کی ڈیوٹی دے رہا ہے, اس کو نہیں پتا کہ اس سڑک پہ 10,000 لوگوں میں سے کس کے پاس پستول ہے اور کون اس پر فائر کرے گا. تو اس لیے یہ چیزیں اگر وہ پولیس کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, ایف سی کی, دیکھیں اب انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ شروع کر دیا کہ ایف سی کے وہ اہلکار جو چھٹیوں پر گھر آتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہی ہے. 2-3 پولیسر شہید کیے تھے, ٹھیک ہے, کچھ وہ 4 بندے چھٹی پہ جا رہے تھے ان کو روک لیا اور اغوا کر لیا کہ اس کو مار دیتے ہیں. تو یہ کام دہشت گردوں کا آسان سافٹ ٹارگٹ ہے. اب ہم اس سافٹ ٹارگٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے انٹیلیجنس کو امپروو کرنا ہے, ہم نے جو ان کو جو ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں ان کو زیادہ فعال بنانا ہے.
لیکن وہ صرف خیبر پختونخوا کی نہ ذمہ داری ہے اور نہ ہی خیبر پختونخوا کے پاس وہ وسائل ہیں کہ وہ کر سکے. اس کے لیے آپ کو مرکز اور خیبر پختونخوا میں کوارڈینیشن ہونی چاہیے. لیکن مرکز کا بنیادی ٹارگیٹ اس وقت کیا ہے؟ اس نے کسی نہ کسی طریقے سے علی امین گنڈاپور کو اور اس کی حکومت کو ٹارگیٹ کرنا ہے اور عمران خان کو ٹارگیٹ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب میگنیچیوڈ کی آپ نے بات کی, مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2-3 بار یہ بات کی, قومی اسمبلی میں بھی کی اور جگہوں پہ بھی کی کہ تقریباً 40,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ دوبارہ سے پاکستان آئے ہوئے ہیں اور اشارہ وہ مذاکرات کی طرف کر رہے ہیں کہ اسی کے نتیجے میں یہ لوگ آئے ہوئے ہیں. آپ بڑا کلوزلی رہے, اسی مذاکرات میں بھی آپ نے حصہ لیا تھا, اس وقت بھی آپ ترجمان تھے, ابھی بھی آپ میں شریع اطلاعات ہے. واقعی میں یہ 40,000 لوگ ہیں؟ مجھے تو ان میں سے 4 کبھی نہیں پتا کہ کوئی آیا ہو اور کہیں پر پاکستان میں سیٹل ہوا ہو اور دہشت گرد کارروائیوں میں اس وقت انضمام ہو. یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی اسی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا اور سیاسی نکتہ چینی کا ایک حصہ ہے, اس کیمپین کا حصہ ہے جو کہ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف شروع کی ہوئی ہے. دیکھیں, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ کو بنیاد بنا کر جس میں کہا گیا تھا, عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کسی سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہمارے اندازے کے مطابق تقریباً 40,000 لوگ ہیں جو ٹی ٹی پی سے وابستہ ہیں اور جو افغانستان میں موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کی پالیسی اپنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کے ساتھ جنگ بندی کریں اور اس کے بعد ان کو پاکستان میں بسائیں. یہ بات ان کے الفاظ تھے. ان الفاظ کو اس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے جیسے عمران خان نے 40,000 لوگوں کو افغانستان سے اٹھایا, بسوں میں بٹھایا اور پاکستان میں آ کے ان کو گھر دے دی اور ان کو کہا یہاں پر رہو, ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے. بنیادی طور پر جو بھی یہ بات کر رہا ہے, چاہے وہ وزیر اعظم کر رہا ہے, چاہے وہ وزیر خارجہ کر رہا ہے, چاہے وہ وزیر دفاع کر رہا ہے, اور چاہے وہ جیسے آپ نے ابھی کہا مولانا فضل الرحمان, مجھے نہیں پتا مولانا فضل الرحمان اگر انہوں نے کہا ہے تو مولانا فضل الرحمان اور یہ سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور بالکل کلیئر کٹ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ غلط بیانی بھی کر رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں. اب کیوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا تو کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا تھا. ہمارے دور میں تو کوئی معاہدہ نہیں ہوا طالبان کے ساتھ یا دہشت گردوں کے ساتھ. اس سے پہلے جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں وہ این پی کے دور میں ہوئے ہیں. مرکز صوبے میں این پی کی حکومت تھی, مرکز میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم تھا, آصف زرداری صدر تھا. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں ان لوگوں کے ساتھ اوور آل پھر ہمارا جب آیا 2018 کے بعد جب ہم آئے تو کس نے معاہدہ کیا؟ کوئی معاہدہ اس کے بعد نہیں ہوا. اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی ان دنوں میں افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا ہو گیا. انخلا کے بعد اس ایگریمنٹ میں جو طالبان کے ساتھ امریکیوں کا ہوا تھا اس میں یہ شرط تھی کہ طالبان افغانستان کی سرزمین پر کسی دہشت گرد گروپ کو رہنے نہیں دیں گے اور اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے. یہ ایگریمنٹ میں شرط تھی. افغان طالبان نے اس ایگریمنٹ پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کو یہ کہا کہ ہمارا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, ہماری کمٹمنٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے مخالفین کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ بٹھا کے بات کریں. پاکستان نے اس وقت ہاں کر دی کہ آپ بٹھائیں ہمیں, ٹھیک ہے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. یہ انیشیٹو افغان طالبان کا تھا, ہمارا نہیں تھا. انہوں نے بٹھایا. اس وقت افغان طالبان نے ثالثی کا کردار ادا کیا. اس مذاکرات کا جو سلسلہ تھا جس میں کچھ مذاکرات ہوئے اس کا میں حصہ تھا, بلکہ پاکستانی وفد کو میں نے لیڈ کیا. مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے ان کو لیڈ کرنا ہے. ہم کابل گئے, ہم نے وہاں پر ٹی ٹی پی کے سامنے بات ہوئی. ان 2 مذاکرات میں جو 2 مرحلوں میں ہوئے کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا. نہ فیصلہ اتنی جلدی ہوتا ہے, 20 سال کی لڑائی کا فیصلہ وہ دو میٹنگز میں نہیں ہوتا, اس میں ٹائم لگتا ہے. ان کی طرف سے کچھ شرائط تھی, کچھ ہماری شرائط تھی. افغان طالبان کچھ ہمیں نرمی کا کہہ رہے تھے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں, کچھ ان کو کہہ رہے تھے. اس دوران ڈاکٹر ایمن الظواہری پر کابل میں حملہ ہو گیا ڈرون. اس ڈرون حملے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کشیدگی آ گئی اور وہ مذاکرات رک گئے. جب رک گئے تو 1 مہینے کے بعد ٹی ٹی پی نے خود سے ہی مذاکرات کا خاتمہ اور جنگ بندی کا اعلان, وہ ختم کرنے کا اعلان کر کے جنگ دوبارہ شروع کر دی. بات ختم ہو گئی. تو ہمارا ایگریمنٹ ہی کب ہوا تھا کہ ہم نے ان کو 40,000 لوگوں کو کہا کہ آپ آ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ خیبر پختونخوا جہاں پر ان لوگوں کو بسایا گیا زیادہ تر وہ ہمارے ٹرائبل ایریاز کے لوگ تھے جو سابق ٹرائبل ایریاز تھے, شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان, پھر باجوڑ, خیبر ایجنسی اور اگزئی ایجنسی, یہاں کے لوگ تھے جو اس ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں یا ٹی ٹی پی میں جن کی اکثریت ہے.
وہ صوبہ کوئی وہ علاقے کوئی وہ تو نہیں ہے وہاں پر. اب یہ تو نہیں ہے کہ وہاں انسان ہی اپنی بستے اور ویران علاقے ہیں یا وہاں پر پاکستان کی حکومت نہیں ہے. یہی مولانا فضل الرحمان ان کی پارٹی کی وہاں پہ بھی ممبرشپ ہے, لوگ ہیں, یہ ہمیں بتا دے کہ جی یہ فلاں فلاں گھر جو ہے اس میں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو وہ آپ کی حکومت کے دوران بسایا گیا تھا, یہ اس وقت بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ انوالو ہیں, آئیں ان کو آپ ان کے خلاف آپریشن کریں. مجھے ایک بندے کا نام بتا دیں جس کو ہم نے آ کر پاکستان میں بسایا ہو تو پھر ہم ذمہ دار ہیں. لیکن اگر نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, تو ثبوت نہیں دے سکتے, تو پھر یہ صرف الزام تراشی ہے, صرف ہمارے ساتھ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے اور قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. نقصان ملک کا ہوگا. ڈاکٹر صاحب لاسٹ ٹائم جب ہم بات چیت کر رہے تھے تو آپ کا کہنا تھا کہ اگر 1% بھی مذاکرات کا چانس ہو تو اویل کرنا چاہیے. آپ اب بھی اس پہ موقف پہ قائم ہیں؟ بالکل میں اسی پر قائم ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑائیوں کا اور جنگوں کا فائنل حل جو ہے وہ بات چیت میں اور مذاکرات میں ہی ہوتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے دشمن کو مکمل طور پر نیست و نابود کر کے اس کو ختم کر دیں گے, تو ایسی کوئی مثال سوائے سری لنکا کے تامل ناڈو کا جو علاقہ جو تامل ٹائیگرز تھے ان کے خلاف جو سری لنکن حکومت کا جو فوجی آپریشن تھا, یہ میرے خیال میں میرے سوچ کے مطابق یہ واحد آپریشن تھا جس میں انہوں نے انسرجنسی کا خاتمہ کیا مکمل طور پر. باقی تو جہاں پر بھی اس طرح کی سچویشن آئی ہے بات چیت ہی ہوئی اور بات چیت کے نتیجے میں مسائل ہیں. ڈاکٹر صاحب بلاول بھٹو صاحب آئے تھے, سنا کے بھی چلے گئے, تو وزیر اعلیٰ صاحب نے مطلب شروع میں کہا تھا کہ ہمیں نہیں دیں گے. ایک تو اس پہ موقف چاہیے, دوسرا یہ کہ ہر ایک طرف سے پنجاب کی حکومت سے اور سندھ کی حکومت سے اس طرح کا ایک پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے غریب کے لیے بہت کیا, ہم نے سولر پہ کام کیا ہے, ہم نے دیگر اقدامات اٹھائے. تو آپ لوگ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے وہ اس مہنگائی کے لہر سے اور لوڈ شیڈنگ جو طویل لوڈ شیڈنگ ہے اس سے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بندے کا آپ نے نام لیا جو یہاں آیا تھا اور ایک مذاق خیز قسم کی پریس کانفرنس کر کے چلا گیا جس میں سوائے الزامات کے اور کچھ نہیں تھا. الزامات اور بڑکیں یہ کہ جی ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, اور الزامات یہ کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کچھ نہیں کیا. تو ان کا یہ کہنا تھا ہم نے یہ کیا کہ ابھی تو آپ پوزیشن میں آپ لوگوں نے کیا کیا, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ذرا اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی کہیں نا کہ کچھ کرے. تو یہ میں اسی پہ ہی آتا ہوں کہ بعض اوقات لوگ سیاست میں زندہ رہنے کے لیے بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں, بعض اوقات بلا وجہ کی حرکات کرتے ہیں, بعض لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ سیاست میں زندہ رہنے کے لیے اپنی ذات بدل دیتے ہیں. جیسے بلا وجہ طور پر بھٹو بن گیا ہے, اس کی وجہ کوئی نہیں ہے, کوئی موروثی وجہ نہیں ہے, کوئی جینیاتی وجہ نہیں ہے. آپ زرداری صاحب کے بیٹے ہو, آپ اپنے آپ کو زرداری کہو اور زرداری کہلوانے میں فخر محسوس کرو. اگر ذات ہی آپ کی مجبوری ہے اسی پہ ہی فخر کرنا ہے. ویسے ذاتی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنی ذات سے زیادہ اپنے کردار پر فخر کرنا چاہیے کہ میں نے خود کیا کیا ہے. تو صرف بھٹو کا زرداری کا بیٹا ہونے سے آپ ایک تو بلا وجہ بھٹو بن گئے, دوسرا آپ بلا وجہ کے سیاستدان بھی بن گئے. آپ سیاستدان صرف اس لیے بنے کہ آپ زرداری کے بیٹے ہو اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے صاحبزادے ہو, یہی وجہ. ورنہ آپ کے اندر تو کیپیبلٹی اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ کو تو اگر کوئی کہے کہ چائے کا ایک کپ مجھے بنا کے دے دو تو شاید آپ کو وہ بھی بنانا نہ آتا ہو. تو کیپیبلٹی یا صلاحیت تو آپ کی یہ ہے. اب رہ گئی بات ان کے اس بیانات کی, فضول بیانات تھے, اس لیے فضول بیانات میں کیا تبصرہ کروں گا. ان کی فضولیت سیاسی طور پر ان بیانات کی ایک سیکنڈ ان بیانات کی بے وقتی کا تو میں آپ کو اس حد تک بتا دوں کہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر اپنے دائیں پر بھی اور اپنے بائیں ہاتھ پہ بھی شکست خوردہ, ریجیکٹڈ, مسترد شدہ اپنے لیڈروں کو بٹھا کر, دونوں جو سائڈ پہ لیفٹ اور رائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے ان دونوں کو شکستیں ہو چکی ہیں الیکشن میں, اور ایک بار نہیں کئی بار ہو چکی ہے. یہ تو آپ کی سیاسی وقت ہے اس صوبے میں. اس کے بعد آپ بیانات دیتے ہیں اس پارٹی کے خلاف, اس پارٹی کی حکومت کے خلاف جس کو اس وقت خیبر پختونخوا کی 2/3 سے زیادہ میجورٹی اس کی اسمبلی میں حاصل ہے, ریکارڈ میں ہم نے ووٹ لیے ہیں. اب رہ گئی بات یہ کہ ہم نے کچھ کیا یا نہیں کیا. تو یہ جو سولرائزیشن پہ میں بات کروں گا, خیبر پختونخوا نے کچھ کیا ہے. ابھی میں ایک سٹوری دیکھ رہا تھا تو وزیر خزانہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی مطلب جو سسٹم لوگوں کے لیے جو ہے سستے قیمتوں کا بندوبست کیا ہوا ہے. تو کوئی بالکل ہے, یہ ہمارا پروجیکٹ ہے, ہمارا منصوبہ ہے جس کے تحت ہم تقریباً 1 لاکھ گھرانوں کو سولر پلیٹس دیں گے. یہ 1 لاکھ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت غریب جو لوگ ہیں, جو خط غربت کے قریب ہیں یا اس سے نیچے ہیں, اور ان کا ڈیٹا ہمارے پاس جو ہے وہ چونکہ ہم نے پہلے صحت کارڈ اور باقی جو ہم نے
फलाही काम किए थे, वो डाटा हमारे पास है, उसके तहत हम लोगों को देंगे। उनको सोलर प्लेट्स दी जाएंगी, बैटरीज दी जाएंगी, और एक जो है बिजली से वो चलने वाले जो पंखे होते हैं बैटरी से चलने वाले, वो उनको दिए जाएंगे। डॉक्टर साहब, जमीयत उलमा इस्लाम से जो है बातचीत चल रही है, आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं कि इत्तेहाद बनाए और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है एक ग्रैंड अलायंस लॉन्च करें, कहाँ तक पहुँचे हैं वो मुज़ाकरात और कोई नतीजा बरामद हो जाएगा? देखिए, हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के साथ कोई बाकायदा रस्मी तौर पर कोई ऐसे मुज़ाकरात नहीं चल रहे, अलबत्ता राब्ते हैं, मुलाकातें हैं। इनको आप फॉर्मल किस्म के मुज़ाकरात नहीं कह सकते। कुछ राब्तों में और मुलाकातों में तो मैं भी शामिल रहा हूँ। मौलाना साहब से मुलाकातें हुई, उनकी पार्टी की दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकातें हुई, और एक ही नुक्ता हमारा मुश्तरका है कि मौलाना साहब ने भी ऐलान किया है कि मैं इलेक्शन दोबारा करवाना चाहता हूँ पाकिस्तान में, क्योंकि जो रिज़ल्ट आया 8 फरवरी को ये मैनेज था, मैनिपुलेटेड था, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन था, ये अवाम का इलेक्शन नहीं था। इसके फैसले भी अवाम ने नहीं किए, बल्कि अवाम के फैसले होने के बावजूद अवाम के फैसले चुरा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस पर अपने साइन करके अपने फैसले बना दिए। तो हम तो उस धांधली के खिलाफ हम भी यकीनन सरापा एहतजाज हैं और हम भी तहरीक चला रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब अपनी तहरीक अलग से चला रहे हैं, जो कुछ भी चला रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, हमारे अपने जलसे हैं, हमारे अपने मुजाहिरे हैं, हमारी अपनी एहतजाज है। अलबत्ता चूँकि ये एक पॉइंट हमारा मुश्तरका है, तो हमारा ख्याल था कि हम आपस में नोट्स कंपेयर करें और साथ बैठ जाएं। वही बात है, अब देखेंगे मौलाना साहब आगे क्या करते हैं। अगर तहरीक चलाते हैं तो हम भी चला रहे हैं, यकीनन इसका नतीजा हो सकता है कि हमारे पास मुतालबात पे हमें इत्तेफाक हो। मौलाना साहब ने ये जो है इशारा किया हुआ है कि मेरे साथ जो है धोखा हुआ है, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने किया हुआ है, तो अब मुझे कोई ऐसे गारंटी चाहिए, तहरीरी ज़मानतें चाहिए कि आगे जाके फिर मेरे साथ हाथ ना हो जाए। ऐसी गारंटी तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब को यहाँ पर कोई भी नहीं देगा। मौलाना साहब जब तक इन लोगों पर इन्हिसार करते रहेंगे जिनसे वो गारंटी चाह रहे हैं, तो उनके साथ ऐसे ही धोखे होते रहेंगे। मौलाना साहब को चाहिए पाकिस्तान के अवाम पर एतमाद करें, उनके लिए काम करें, तो फिर अवाम उनको गारंटी दे देंगे कि उनका सियासत। साहब, मैं उनका एक बयान बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप भी कर रहे होंगे। जब मौलाना साहब ये कहता है कि 40,000 लोग पहुँच गए हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये ऑपरेशन की हिमायत करता है या मुखालिफत करता है? मेरे ख्याल में तालिबान के हवाले से और ये जो तहरीक तालिबान का इशू है, या ये जो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की जो सिचुएशन है, इसके बारे में मेरी राय है कि मौलाना साहब का जो बयानिया है या नुक्ता नज़र है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूज है। वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन या शायद सियासी मसलहत या शायद खौफ की वजह से कह नहीं सकते, इसलिए वो इस तरह के बयान देते हैं। दहशतगर्दी हम सब का मसला है, पूरे कौम का मसला है। इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि दहशतगर्दी की सूरत हमें कबूल नहीं। हम पाकिस्तान में सिर्फ उसी मज़ाहिमत को ही कबूल करेंगे जो सियासी मैदान में हो, आईनी मैदान में हो, कानूनी मैदान में हो। जिस मुज़ाहिमत में बंदूक उठाकर बात की जाए तो उसका जवाब हम बंदूक से देंगे, हम फिर बात नहीं करेंगे। पहली बात तो ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब अपना जो उनका एक मजहबी वोट है उसको भी शायद डेंट नहीं डालना चाहते हैं, वो उससे भी डरते हैं। और तीसरी बात यह है कि उनके मसाइल भी हैं, मौलाना साहब की सीरियस मसाइल हैं। मेरे ख्याल में मेरी राय यही है कि तालिबान के कई ग्रुप ऐसे हैं जो मौलाना साहब को कोई अच्छा आदमी नहीं समझते, और मौलाना साहब की पार्टी से भी वो खुश नहीं है, इसलिए ये कुछ हमले भी हुए हैं उनके लोगों पर। और ख़ास तौर पर जो आईएसआईएस है, जिसको दाइश कहते हैं, वो तो बड़ी डेडली मुखालिफ है इनकी। बाजौड़ में इनके जलसे पे हमला भी उन्होंने नहीं करवाया था। कुछ ज़ाती इख्तिलाफात हैं जो सियासत में बदल। बाजौड़ का जिक्र डॉक्टर साहब आपने किया, कल रिजल्ट आया हुआ है और वहाँ पर एएनपी का नुमाइंदा जीत गया है, तहरीक इंसाफ चौथे नंबर पर उनका नुमाइंदा है। क्या वजह है? कोई जो बयानिया है तहरीक इंसाफ का वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, क्या कमजोरी है? नहीं, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का बयानिया तो खैर आपको पता है कि पूरे मुल्क में इस वक्त तहरीक इंसाफ ही का बयानिया है। अगर कोई बयानिया है तो वो हमारा ही है। रहेगी बात बाजौड़ के इस मखसूस हल्के की, देखें मखसूस हल्कों की अपनी डायनामिक्स होती है। मैं इसके बारे में दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि हमने ये इलेक्शन इसलिए नहीं सीट हारी कि हमें आवाम ने वोट नहीं दिया। हमने वो इलेक्शन इसलिए हारा कि हमारी अपनी पार्टी के अंदर उस हल्के में जो उम्मीदवार थे और जो मेन लोग हैं जो उस हल्के का असरअंदाज हो सकते थे हमारे, उनके आपस की थोड़े से इख्तलाफात समझ लें, सियासी खिंचाव समझ लें, जिसकी वजह से हमारा वोट तकसीम हो गया और हमें उतना वोट नहीं पड़ सका या हम उस तरह से मुहिम नहीं चला सके अपने इख्तलाफात की वजह से। और एक बात और कहना चाह रहा हूँ, एक तो ये वजह थी, और साथ में दूसरी वजह यह है कि
اس سے ایک اور چیز بھی آپ کو میں بتاؤں، اپنی حکومت کو میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں خیبر پختونخوا کی، کہ باوجود اس کے کہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہے، ہم ایک مضبوط حکومت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہم نے باجوڑ کے حلقے پہ کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی، بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا، اور اس فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں ہم ہار گئے ایک سیٹ، لیکن ہمارے اوپر یہ الزام کوئی نہیں لگا سکتا کہ ہم پنجاب کی طرح یا سندھ کی طرح ہم الیکشن کو مینیج کر رہے ہیں۔ ہم نے بالکل عوام کو ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار دیا، انہوں نے ووٹ دیا، ہمیں مسترد کیا، ہماری وجوہات ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ہمارے بیانیے کو نہیں مسترد کیا، تنظیمی طور پر یا جو لوکل اختلافات تھے ان کا ہمیں نقصان ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، حلقوں کے لیول پر اختلافات جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، خیر مرکزی لیول پہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو ہے گروہ بندی ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ نہیں، میں بالکل اس کو مسترد کرتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تحریک انصاف میں اختلاف تب ہوگا اور تحریک انصاف میں اختلافات تب سنجیدہ نوعیت اختیار کریں گے یا ہمارے لیے نقصان کا باعث بنیں گے جس دن ہم عمران خان کی ذات پر، ان کی شخصیت پر آپس میں اختلاف شروع کر دیں، یعنی ان کی قیادت کو ہم ماننے سے انکار کر دیں۔ وہ دن ہوگا، یا کوئی گروہ ایسا کرے گا تو وہ دن ہوگا جب ہمیں پھر سنجیدگی سے اپنے معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ باقی ایک پارٹی ہے جس میں یہ ہم سب لوگ موجود ہیں، اس میں میرا اور آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پارٹی کا خلاف چلا گیا یا میں عمران خان کے خلاف۔ جب تک عمران خان موجود ہے مجھے یقین ہے کہ پارٹی منظم ہے، متحد ہے اور انشاءاللہ اپنے موقع پر قائم ہے۔ بیرسٹر صاحب، اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان اس وقت کیا تعلقات کا کیا سٹیٹس ہے؟ کوئی بہتری آئی ہے یا ویسے کے ویسے ہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور وہ نمائندہ کون ہے؟ وہ شہباز شریف، اس کی حکومت، وہ سندھ میں بیٹھا ہوا بلا وجہ بھٹو ہے یا بلاول زرداری ہے، یہ ان کے نمائندے ہیں، یہ ان کو ریپرزینٹ کریں، باقی مجھے نہیں پتا آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں نا؟ ہاں، جب بھی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم بااثر لوگوں سے بات کریں گے، لیکن بااثر لوگ جو بھی ہیں ان کے ساتھ ابھی ہماری کوئی بات اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، صرف عمران خان نہیں باقی لوگ، اور اس بات کو دیکھ لیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں شاید پہلی مرتبہ خواتین کارکنان کو جیلوں میں رکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ایج دیکھ لیں، ان کی صحت کی حالت دیکھ لیں، بیمار ہیں، ہسپتال میں ہیں لیکن قید ہیں۔ صنم جاوید، عالیہ حمزہ، ان خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میرے خیال میں پوری قوم کے لیے شرم کا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ تاثر دیتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی پازیٹیو چیز طرف جا رہے ہیں تو ہم کہیں نہیں جا رہے۔ اگر ہماری کوئی بات چیت چل رہی ہوتی تو یہ لوگ آج جیلوں میں نہ ہوتے اور عمران خان بھی آج جیل میں نہ ہوتے۔ وزیر اعظم صاحب بڑے اچھے آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اس دن اس نے کہا کہ جی چیف سیکرٹری کا معاملہ تھا تو میں نے ان کو نام انہوں نے بھیجے تھے، تو اب اگر ان کو پسند نہیں ہے تو ہمیں دوسری سمری ارسال کریں۔ تو یہ چیف سیکرٹری کے حوالے سے کوئی دوسری سمری آپ لوگوں نے ارسال کی؟ میں وزیر اعظم صاحب کی بات کی، چیف سیکرٹری کا تو خیر جواب یہ ہے کہ کوئی سمری نہیں، ہم نے تو ان کو 10 مرتبہ کہا ہے، کئی بار کہا ہے کہ ہمیں دیں، کبھی کہتے ہیں فلاں دے رہے ہیں، کبھی فلاں دے رہے ہیں، لیکن دیا کوئی نہیں ہے۔ وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب کا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ وہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو ایک ہی کام میں مہارت ہے، ڈرامہ کرنے میں اور جھوٹ بولنے میں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اربوں روپے کے کرپشن کے کیس اپنے معاف کروا کے ایک NRO لے کر وزیر اعظم بنے، ان کا بھائی جو ہے وہ پاکستان آیا، کرپشن کے کیسز نیب نے خود وڈرا کیے ان کے خلاف کہ ہم ان کے خلاف کیس نہیں کرتے، اور آج دونوں بھائی انتہائی معصومیت سے بیٹھ کر غریب عوام کی بھی بات کرتے ہیں۔ اور وہ اس پہ تو باقی میں کیا کہوں کہ وزیر اعظم صاحب جب کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ کر جس وقت کرپشن کی بات کرتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے ان کی شکل کو دیکھ کے کہ پاکستان کے سب سے بڑے نمبر 1 کرپٹ تو آپ کو گولڈ میڈل ملنا چاہیے آپ کو کرپشن میں۔ الزامات میں تو کپتان صاحب بھی اندر ہے نا، الزامات تو نہیں، تو الزامات تو کپتان تو کیسوں کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں نا، اس کے خلاف تو کیس بھی چل رہے ہیں۔ اب 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کا ٹرائل چل رہا ہے۔ کپتان نے یہ تو نہیں کہا کہ خدا کے لیے میرے خلاف کیس واپس لے لو، میں پاؤں پڑنے کو تیار، اس نے تو یہ نہیں ہوتا کہ کرو، لیکن انہوں نے تو یہ کیا، انہوں نے تو محنت کر کے اپنے کیس ختم کیا۔ بلاول جو پریس کانفرنس کر رہا تھا گورنر ہاؤس میں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی جو ہے چین امریکہ سے لے کے یہاں تک نکل رہی ہے، اور مطلب جو اس قدر میں نے کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا جیل کے اندر جس طرح کپتان صاحب ہے۔
میری یہ بات شاید بہت لوگوں کو بری لگے، کیونکہ ہماری ایک نیچر ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کے بارے میں غلط بات نہیں کرتے، اور ہماری ٹھیک ہے اچھی چیز ہے مروت ہے. لیکن میں امریکہ میں تھا 2007 میں، میں پاکستان کے پریزیڈنٹ کا اس وقت نمائندہ بن کر وہاں گیا تھا، امریکن کانگریس کے ساتھ اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی. تو میں وہاں امریکہ میں تھا، اور مجھے یاد ہے کہ بلاول کی والدہ محترمہ جتنی دل جمعی کے ساتھ وہاں پر امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی ڈیل کروا رہی تھی کہ میرے ساتھ ڈیل کرو، مجھے موقع دو، میں پاکستان جا کر جمہوریت لاؤں گی، میں تمہاری مرضی. اور ایک بات اس نے کی تھی جو کہ بعد میں ریکارڈ کا حصہ بھی ہے، اس نے کہا تھا کہ I will let the Americans the US boots on Pakistan soil. میں ان کے فوج کو اجازت دوں گی کہ وہ آئیں اور وہ ٹرائبل ایریاز میں طالبان کے خلاف اور القاعدہ کے خلاف آپریشن خود کریں. یعنی یہ جب خود کر رہا تھا، جب ان کی والدہ محترمہ وزیر اعظم بننے کی، اور بات ہے کہ وہ ان کی قسمت میں وزیر اعظم نہیں تھی، وہ نہیں ہو سکی، اور پاکستان پر ایک بہت بڑی بدقسمتی زرداری صاحب کی شکل میں نازل ہو گئی اور وہ اس ملک کے صدر بن گئے اس وقت. لیکن امریکہ اس وقت تو بہت بہتر تھا جب آپ ان کو یہ تسلیاں دے رہی تھی کہ ہم تو آپ کی فوج کو ٹرائبل ایریاز میں آنے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں اور مجھے وزیر اعظم بنا دیں. آج وہی بلاول آج تنقید کر رہا ہے امریکن ایوان کانگریس کی اس قرارداد پر، جو کہ جس میں انہوں نے صرف یہ کہا کہ پاکستان میں جمہوری اقدار پامال ہو رہی ہے. چلے امریکہ نے غلط کر دیا تو یہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ورکنگ گروپ ہے آن آربیٹری ڈیٹینشنز، انہوں نے جو کہا اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ تو آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بلاول کی والدہ انسانی حقوق کی بڑی علمبردار تھی، خواتین کے حقوق کی بڑی بات کرتی تھی. آج بلاول ایک ایسی حکومت کا شراکت دار ہے، شریک ہے، جس میں عورتوں کی سب سے زیادہ پامالی. اور تو چھوڑیں، اسلامی قانون کو بھی عورتوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو بھی ایک ہتھیار کے طور پہ. نکاح، عدت، طلاق، یہ وہ قوانین ہیں جو ہمارے لیے بہت محترم ہے، یہ قرآن سے ثابت شدہ قوانین ہیں، ہم ان کو بھی سیاست کے طور پہ استعمال کریں تو یہ بلاول کی شراکت داروں کی حکومت میں ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، آج کل پھر سے بانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے جو ہے وہ ڈیل کی باتیں ہو رہی ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ عارف علوی صاحب سابق صدر جو تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ میں گارنٹی لیتا ہوں. اس حوالے سے کچھ ہے؟ دیکھیں، کوئی رہائی کے لیے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. میری عمران خان صاحب سے ہر ہفتے ملاقات ہوتی ہے اسلام آباد میں جیل بیٹھیالہ میں. کل ان کی پھر پیشی انشاءاللہ، کل پھر ملاقات ہوگی. لاسٹ بدھ کو 10 تاریخ کو میری ملاقات ہوئی ہے، کھل کر بات کی ہے، وہ ہمیشہ کرتے ہیں. کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، کوئی کسی کو یہ ٹاسک نہیں دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کریں. ہاں، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اس کے لیے وہ ایک کمیٹی ہے جس میں علی امین گنڈاپور صاحب بھی ہیں، جس میں عمر ایوب صاحب ہیں، شبلی فراز ہیں. یہ 3 لوگوں کو انہوں نے ٹاسک دیا ہے مختلف سیاسی پارٹیوں سے بات کریں. عارف علوی صاحب بھی چونکہ پاکستان کے صدر رہ چکے ہیں، ہمارے سینئر رہنما ہیں، تو وہ بھی اگر بات کرتے ہیں تو یہ پولیٹیکل بات ہوگی. لیکن ڈیل ویل عمران خان کسی کے ساتھ نہیں کرا. ڈاکٹر صاحب، عمران خان لیڈر ہے، ڈیلر نہیں ہے لوگوں کی طرح. اچھا، صوبائی حکومت بالخصوص اس بات پر صرف اچھا کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہو. تو آپ بڑی اچھی آپ نے جو ہے اسٹیٹمنٹ بڑی اچھی دی ہے، بریکنگ والی ہے. تو اس حوالے سے کہیں نہ کہیں صوبائی حکومت یا وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے مسائل کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے مسائل کے حوالے سے ڈی فوکس نہیں لگ رہے. میرے خیال میں یہ تاثر ہے کہ ساری توجہ جو ہے بانی تحریک انصاف کی رہائی پر لگی ہوئی ہے. دیکھیں، آپ کو زندگی میں کبھی اپنی چوائس کے مطابق، مرضی کے مطابق کام کرنے کا موقع نہیں ملتا. ہمیشہ آپ جب کوئی کام کرتے ہو، آپ کی توجہ ہوتی ہے، آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کسی ایک موضوع پہ کام کرو یا فوکس کرو. لیکن کئی مسائل ایسے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ادھر بھی توجہ دینی پڑتی ہے. بانی پی ٹی آئی کا جیل میں ہونا، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آنکھیں بند کی جائیں. تو یقیناً ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اوور آل پی ٹی آئی کے جتنے بھی قائدین جیلوں میں ہیں، کارکن جیلوں میں ہیں، ان کے لیے ہم کوشش کریں. لیکن وزیر اعلیٰ اس طرف بھی توجہ دے رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ صوبے کو تو فل فوکس ہے. صوبے میں جتنے کام دیکھیں، سب سے پہلے میں پھر بار بار بات کرتے ہوئے مزہ بھی نہیں آتا لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے، صحت کارڈ کی بحالی، اس کے لیے فنڈز کی بحالی. اس کے بعد یہ جو ابھی آپ نے خود ذکر کیا سولر پینلز کا، اس کے علاوہ یہ جو ہم نے اب ٹریننگ پروگرام شروع کیا نوجوانوں کو روزگار دینے کا، ہم ہر کوشش کر رہے ہیں کہ ہر علاقے میں اب ہماری یہ ٹریننگ اسکیم شروع جو ہم مختصر مدت کے لیے، لمبی بھی نہیں،
جس میں نوجوان فوری طور پر اپنے روزگار خود کرنے کے قابل ہو سکیں، خاص طور پر آئی ٹی کے سیکٹر میں وہ کریں۔ نرسنگ کے لیے ہم نے ابھی معاہدہ کیا ہے، نرسنگ کے شعبے میں ہم لوگوں کا ٹرین کریں گے، میل فیمیل دونوں نرسز، اور ان کو ہم نے باہر بھیجنا ہے کیونکہ برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ انہوں نے کانٹریکٹ، وہ ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو وہ ٹریننگ یہاں دیں گے، اس کے بعد ہم ان کو باہر بھیجیں گے، روزگار ان کو بھی ملے گا، ملک کو بھی ذریعہ مادہ ملے گا۔ تو کئی کام ہیں، ترقیاتی کاموں کا وہ ہے ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے روزانہ، آپ رپورٹ خود بھی کرتے ہیں، آپ کا ٹی وی چینل رپورٹ کرتا ہے کہ کام ہو رہے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ وزیر اعلیٰ کی توجہ کا نہیں ہے، وہ ان وسائل کا ہے جس پر مرکز سام پر بیٹھا ہوا ہے۔ سام بن کی بجائے انسان بنے، ہمیں ہمارے پیسے دے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ بھی پیسوں کا مطلب جو ذکر کر رہے پیسے نہیں ہے، وزیر اعلیٰ صاحب تو بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیسے وفاق کے پاس ہے، لیکن جو وزیر خزانہ صاحب ہے، ہمارے مشیر خزانہ صاحب، وہ کہتے ہیں تاریخ میں اتنے پیسے خزانے میں کبھی نہیں آئے تھے جو اس بار ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ بھی ہماری بہتر کارکردگی ہے نا، ورنہ جس وقت ہماری حکومت آئی تھی تو خزانہ تو خیبر پختونخوا خالی تھا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ یہیں پہ ہی تھے، آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے پیسے نہیں تھے۔ ہم نے مینیج کیا ہے، اس طرح سے نہیں کیا کہ ہمیں کوئی باہر سے کوئی فنڈنگ آ گئی ہے، ہم نے مینیج اس طرح سے کیا کہ ہم نے اپنے اخراجات کو مینیج کرنے کی کوشش کی ہے، جہاں پر غیر ضروری اخراجات ہو تو ان کو کنٹرول کیا، اور اس طرح سے ہم نے یہ پیسہ بچایا اور خزانے میں اس وقت پیسہ بہت شکریہ۔ لیکن ہمیں مزید چاہیے تاکہ ہم جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ، اور وہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں ملے، ہمارا پیسہ ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔